नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के दिन की गालिबन सबसे अहम सियासी डेवलपमेंट वो है जहां सेनेट में अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ रिलेटेड 2 ऐसे बिल्स को रद्द कर दिया, उसकी मंजूरी नहीं दी जो नेशनल असम्बली से अप्रूव होकर आए थे। और नेशनल असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इन बिल्स को सपोर्ट किया था, लेकिन ताहम सेनेट के अंदर अपोजिशन और हुकूमत में बनी नहीं। ये ठीक तरह से क्लियर भी नहीं है कि वजूहात उसकी बिल की तहरीर के हवाले से है, उसकी रिजेक्शन की, या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जिस किस्म के ताल्लुकात इस वक्त चल रहे हैं, जिसकी कम से कम 2 एविडेंसेस और एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन की जमातों के दरमियान राब्ते तेज़ हुए हैं, मौलाना भजत हैं कि एक नया चार्टर लाया जाएगा, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी होगी। और दूसरी तरफ एक दिन पहले वफाकी काबीना ने बाकायदा मंजूरी दी है कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने के लिए हुकूमत अपनी तैयारियां तेज़ कर देगी। तो जो कुछ सेनेट में हुआ, क्या उस झगड़े का, ये डिसएग्रीमेंट का ताल्लुक उन बिल्स के साथ है, जैसा कि अपोजिशन कह रही है कि ये बिल्स इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं, या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त जिस किस्म के कशीदा ताल्लुकात हैं उसकी वजह से फैटफ रिलेटेड लेजिस्लेशन जो है वो पास नहीं हो रही। बहरहाल फैटफ रिलेटेड लेजिस्लेशन पे जो झगड़ा है वो हमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बिखरे हुए मामलात हैं उन्हें समझने में मदद देता है, और यही हमारा आज की नशिस्त और आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू रहेगा। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग पाकिस्तान, PMLN के साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, इससे पहले मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हेड कर चुके हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं अली नवाज़ ऐवान साहब, जो कि मावन खसूसी हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अ वेरी वार्म वेलकम टू जनाब अली नवाज़ ऐवान साहब एज वेल। और मुझे सईद गनी साहब, जो वज़ीर तालीम है सिंध की कैबिनेट के एक बहुत ही फ़ाल, बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे कराची से वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। सईद गनी साहब, हम क्या समझ पाएँ जो मोहतरमा शहरी रहमान ने ताबड़तोड़ ट्वीट किए हैं, फिर वज़ीर आज़म ने ट्वीट किए हैं, क्या आज जो सेनेट में हुआ उसका ताल्लुक बिल्स के साथ है, जो फैटफ रिलेटेड जो बिल है उसकी तहरीर उसकी लैंग्वेज में है, इंसानी हकूक़ के साथ है, या अपोजिशन और हुकूमत में जो ख़राब ताल्लुकात हैं वो उसकी वजह से हुआ है? सर, मैं इस बात को थोड़ा माज़रत से तस्लीम करूँगा कि चूँकि ये कराची में और सूबा सिंध में जो बरसातें हुई हैं उसकी वजह से मैं प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सका इस पूरे इशू को, लेकिन चूँकि मैं सेनेट में रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है। मैं पार्टी का पार्लिमानी लीडर भी था सेनेट में। अच्छा, ये इस तरह होता नहीं कि अगर नेशनल असम्बली ने कर दिया है तो हम उसको बस आंख बंद करके भेड़ चाल में उसको अप्रूव कर देंगे। सेनेट में अगर कोई भी बिल आता है, इवन अगर कौमी असम्बली से पास होकर भी आए और हमारी पार्टी ने उसको सपोर्ट भी किया हो, तब भी सेनेट में जो पार्लियामेंट्री पार्टीज होती हैं उसको खुद देखती हैं, उसको रिव्यू करती हैं और अपनी दानिश के मुताबिक जो फैसला होते हैं वो करते हैं। फिर अगर कहीं पार्टी लीडरशिप से गाइडलाइन लेने की ज़रूरत हो तो वो भी ले लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जो आपने कहा कि कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया था फिर हमने नहीं किया, तो वो ऐसा होता नहीं है। मतलब ये फॉर ग्रांटेड भी ले लेना चाहिए कि चूंकि कौमी असम्बली में हो गया तो सेनेट में हो जाएगा। तो मुझे इसकी कोई लेकिन क्या सईद गनी साहब, इससे पहले भी हुआ है कि एक पार्टी ने एक बिल को नेशनल असम्बली में सपोर्ट किया हो? ऐसा हुआ है क्या गुज़िश्ता में, रिसेंट हिस्ट्री में, कि एक सियासी जमात ने, जैसे PPP है, उसने एक बिल को नेशनल असम्बली में तो सपोर्ट किया हो लेकिन फिर सेनेट में जाके उसकी मुखालफत कर दी? मेरा ख्याल है कि जब मैं भी सेनेट में था तो शायद हुआ था। ये इस तरह चीजें होती हैं। और मेरे साथ रहिए, मैं एक आजाब से करूं, ऐसा होता है। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें कि नेशनल असम्बली भी पास करती है, फिर सेनेट भी आके उसको अप्रूव करती है, और सेनेट के पास ये इख्तियार भी होता है कि उसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट्स भी वो सजेस्ट करते हैं और विद अमेंडमेंट्स पास करके दोबारा नेशनल असम्बली को रेफर करते हैं। तो ये मकसद इसका सिर्फ ये होता है कि कोई भी लेजिस्लेशन ऐसी हो, कोई भी लेजिस्लेशन हो, तो उसको सिर्फ एक हाउस से जो है वो अप्रूव करके उसको ना किया जाए, उसको दूसरे हाउस में भी जाना चाहिए ताकि वहाँ का भी उसके अंदर इनपुट आ जाए। तो बेसिकली जो थीम है वो तो यही है कि अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना चाहिए सेनेटर्स को उसके ऊपर, और सेनेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि नेशनल असम्बली से हो जाए तो वहाँ सेनेट से भी हो जाएगा। अगर ये हो तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जरूरत ही नहीं है कि दोनों हाउसेस से अप्रूव कराएं। ठीक है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि सेनेट एक अलग चीज़ है। मेरे साथ रहिए।
آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ سینٹ میں اس کو الگ دیکھنا تھا, وہاں آپ نے اس کو سپورٹ کیا, کچھ اور ہو گیا درمیان ایک تو ان پرنسپل تو بات بالکل صحیح ہے نا کہ سینٹ الگ, ادروائز تو پھر ضرورت ہی نہ ہو. نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ سینٹ میں الگ ہو اور نیشنل اسمبلی میں پارٹی کا کنٹرول ہو, جیسے ہندوستان میں ہے ان کو, وہ تو وہاں کے آئین کو بدلنا چاہتے ہیں بی جے پی والے, لیکن جو راجیہ سبھا ہے, جو وہاں کی سینٹ ہے, وہاں میں ان کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے. ایک تو وہ ریزن ہوتا ہے کہ میجورٹی اور منورٹی کا, بٹ یہاں آپ جو ایگزامپل دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں کہ ایک پارٹی نے نیشنل اسمبلی میں سپورٹ کیا, دونوں پارٹیز نے, اور دونوں پارٹیز نے وہاں مخالفت کر دی سینٹ. آپ ہم لائیو ایگزامپل لے کے چلیں نا. سو ایک تو یہ ہے کہ دا فیکٹ کہ دو سیپریٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, پارٹ آف دا پارلیمنٹ ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ وہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی اپنی تشریح ہو سکتی ہے, ایک تو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اپنا مائنڈ اور جو بھی ہے, بٹ فرینکلی ایک آئی ڈڈ ناٹ فالو دی ایگزیکٹ ایونٹس ٹوڈے بیکاز میں وہ ڈرائیو کر کے آ رہا تھا لاہور سے, لیکن جو مجھے اعتراض تھا اور جو ابھی بھی ہے, جو میرا خیال ہے دیٹ از دا ریزن, آلدو آئی ہیو ناٹ فاؤنڈ آؤٹ دیٹ تھنگ, کہ وارنٹ کے بغیر اریسٹ کرنا ہارڈ کور کیسز میں تو سمجھ میں آتی ہے, بٹ اگر وہی چیز اگر آپ بزنسز کے لیے, پولیٹیشینس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آئی تھنک دین وی آر اسٹریچنگ اٹ ٹو مچ, کیونکہ یہی ایشو پہلے بھی ہونا چاہیے تھا پھر نیشنل اسمبلی. میں تو ابھی ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو, لیکن اب فیٹف میں صرف پاکستان تو سگنیٹری نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, مطلب اور بھی ممالک ہیں جس میں زیادہ تر تو وہ ممالک ہیں جن کا بڑا زبردست کانسٹیٹیوشن پر اعتماد بھی ہے اور انہوں نے پریکٹس بھی کی ہے, اس میں برطانیہ بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے, اور کہ جی کون سی لائن ہوتی ہے جس کو کراس کرتے ہیں تو آپ ایک فیسزم کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. ہر ایک اپنے قوانین کی امپلیمنٹیشن چاہتا ہے, لیکن ایسے تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی اتھارٹی کو رائٹ دے دیں کہ وہ جس کو بھی اٹھائے وداؤٹ اینی وارنٹ اٹھائے. تو میرا خیال ہے اب فرینکلی آج کے ایونٹ کو میں نے فالو نہیں کیا, سو آئی ڈونٹ ہیو اے ایگزیکٹ آنسر, بٹ آئی سپوز دس وڈ بی دی تھنگ. آپ کے اس آرگومنٹ میں سرپرائزنگ جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ ڈز اٹ آلسو ریفلیکٹ سم ادر, اس پہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن جہاں تک آپ کا یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو محمد زبیر صاحب کا دوسرا پوائنٹ ہے, علی نواز ایوان صاحب کے ایک ایسا قانون ظاہر ہے کہ پاکستان واحد سگنیٹری نہیں ہے, برطانیہ بھی سگنیٹری ہے, ہندوستان بھی سگنیٹری ہے, اور بھی بہت سے ممالک سگنیٹری ہیں. میں حیران ہوں کہ سعودی عربیہ میں کس قسم کے قوانین ہوں گے ویسے, کیونکہ سگنیٹری وہ بھی ہیں. تو لیکن اور سگنیٹری شاید چین بھی ہے, سیکریٹری چین بھی ہے, ظاہر ہے وہ بھی ایف اے ٹی ایف کا ممبر ہے. تو یہ لیکن زبیر صاحب نے سوال ایک انٹرسٹنگ اٹھا دیا کہ پاکستان میں اس قسم کا قانون بن رہا ہے کہ بھی کسی کو اٹھا لو اور وارنٹ بھی نہ, اور اس کو اٹھا لو اور اس کو پابند 90 دن کے لیے 180 دن 180 دن. And are we interpreting it correctly also کہ یہ matters, this is what they want. اچھا دیکھیے دو چیزیں, یہ بات ہے. دوسری جو چیز مجھے سیٹسفیکٹری نہیں لگی ہے گورنر صاحب کی, زبیر صاحب کی, وہ یہ مجھے نہیں لگی کہ ہم نے اس نیشنل اسمبلی میں تو اس کو کر دیا تھا سپورٹ, لیکن یہاں جاتے جاتے ہمارا درمیان میں ایمان خراب ہو گیا. میں نے یہ کہا کہ I did not follow, تو مجھے ایگزیکٹ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ایگزیکٹ ریزن, میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ I am one of those who keep abreast of things. نہیں, مجھے شک یہ ہے مجھے شک یہ کہ میٹرو, مجھے شک یہ لگ رہا ہے میں ایسے نہیں کہوں گا کہ وسیم اختر کا اس ایم کیو ایم سے تعلق مجھے شک یہ ہے, میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ سعید صاحب اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کی پولیٹیکل کنوکشن, میں تو آنے والا تھا اس پر, آپ نے کہا یہ ہم بات میں آپ کو شک پولیٹیکل کنوکشن نہیں ہے, آنے والا تھا, لیکن آپ نے پولیٹیکل کنوکشن نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کے چونکہ تعلقات تھوڑے سے خراب ہو گئے اسی ٹائم پہ, مزید تعلقات تو کبھی اچھے نہیں, کبھی بھی اچھے نہیں تھے اور خراب ہو گئے. اس وقت غلام اصلاح کے کسی نے منظوری دے دی تھی, اب تعلقات خراب ہو گئے ہیں. کل کابینہ نے کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے باقاعدہ کوششیں کی جائیں, ٹھیک ہے, وہ چیز ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تعلقات کی وجہ سے ہو گیا, لیکن بہرحال قانون بھی بڑا عجیب ہو گئی. شک آپ کو اس لیے ہے کہ آرمی چیف کے ٹینیور کی جب باری آ رہی تھی, اس سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا ہم نہیں اسے ایکسیپٹ کریں گے, نان ڈیموکریٹک ہے یہ, بعد میں پتہ نہیں کیا, آئی ڈونٹ نو, تو آپ کو شاید اس لیے وہ شک پڑا, اس لیے میرا خیال. پر دوسری جو چیز ابھی بات کی تھی ہے کیا, فیٹف میں سگنیٹریز تو بہت ہیں, 79 کنٹریز ہیں, شاید سے بھی زیادہ, بٹ ہم اس وقت کس چیز میں, ہم گرے لسٹ میں, اور گرے لسٹ میں کافی عرصے سے چلتے آ رہے ہیں, اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم نے گرے لسٹ سے نکلنا. اس کے اوپر یہ صرف یہ ترمیم نہیں تھی, اس سے علاوہ بھی اپوزیشن نے بہت ساری ترمیم دی تھی, جس میں نیشنل اسمبلی نے مطلب دونوں سب پارٹیز نے بیٹھ کے اس پہ ایگری کیا تھا اور وہ پاس ہو گئی. اس میں خاقان عباسی نے آخر میں ایک اور دی تھی, اور وہ یہ دی تھی کہ ایک نیب پریویو ہے اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے, اس کو نکال دیا جائے, نیب کے پریویو کو. وہ نے کہہ دیا, خاقان عباسی نے کھڑے ہو کے ترمیم پیش بھی کی تھی,
پر اس کا شہزاد اکبر صاحب نے یہ بتایا تھا اس وقت بھی، اور ہمارے فروغ نسیم صاحب نے بھی، کہ یہ ہم نے نہیں ڈلوایا، یہ جب سے قانون بنا ہوا ہے اس وقت سے اس کے اندر ہے۔ اچھا یہ جو ڈرافٹ آیا ہے، جو آپ قانون جو پہ اعتراض ہے پی ایم ایل اب ہو گیا، چلے ابھی ہو گیا، پہلے نہیں تھا ٹھیک طرح سے، یہ قانون کا ڈرافٹ باہر سے آیا ہے؟ اب دیکھیں ایک ایک چیز دیکھیں، فیڈف کی بہت ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ لیجسلیشن ہو رہی ہے نا۔ آپ نے 15 ستمبر سے پہلے یہ لیجسلیشن کرنی ہے، اور اس کی اوپر پراپر نیگوسیشنز ہوئی ہیں اپوزیشن سے۔ دیکھیں یہ ڈسکریمنیشن یہ کہہ رہے ہیں نا، اب دیکھیں بہت سارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرے، دیکھیں یہ تو اس سے زیادہ تو بہت سارے لوگ نئے بھی کرے اینٹی منی لانڈرنگ کرے نہیں، یہ ہے صرف بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ جب آپ کی 5 سال کی حکومت تھی یہ تھا، جب پیپلز پارٹی کی 5 سال کی حکومت تھی یہ تھا، اب مسئلہ کیا؟ دیکھیں یہ میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں فیٹف کو پھر بیچ میں نہ لائیں نا۔ نہیں میں ایک ترمیم کی بات کر رہا ہوں جو خاقان عباسی نے پیش کی، اور اس کے علاوہ آپ کی پارٹی نے باقی سارے بل کو پاس کیا نیشنل اسمبلی سے۔ That's what I'm saying to you۔ نہیں آگے چلتے ہیں زبیر بھائی، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سینٹ میں گیا، اور سینٹ میں بھی ایز سچ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس میں جو ڈیبیٹ ہوئی آگے اس میں پرسنل ڈیبیٹس بھی ہوئی، اور اس کے بعد اس پوائنٹ کو لے کے انہوں نے دیکھیں ابھی سعید غنی صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی، جو ہمارا اپر ہاؤس ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے آئین کے تحت کہ وہ اس کے اندر اپنی چینجز ریکمینڈ کر کے اس کو پاس کر کے دوبارہ نیشنل اسمبلی کو بھیج سکتا ہے۔ اگر آپ اسے آل ٹوگیدر رد کر رہے ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب ملکی اسلامیت کے آپ سمجھتے ہیں یہ غلط چیز ہے، باقی ساری چیز پہ ہم ایگری کر چکے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اگر ہم سمجھتے سے نہیں ہونا چاہیے ہم اس پہ یہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں اور دوبارہ نیشنل اسمبلی کو بھیج دیتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر اپنے ہی لوگ جو آپ کے نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں ان کو ایک موقع اور دیتے ہیں، کہ ان کو شاید پہلی دفعہ یہ سمجھ نہیں ہے۔ نہیں اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، اب اس کا طریقہ کار جو حکومت کر سکتی ہے، ایک جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو دوبارہ جوائنٹ سیشن کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو ریزلٹس آئیں گے۔ اچھا سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کی جو ٹویٹ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ فیٹف کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، they are against Article 10 of the Constitution. FATF only requires documentation, not draconization. How can FATF? یہ بھی ایک ایشو ہے۔ How can FATF force you? بالکل ہو سکتا ہے مجھے ہو سکتا ہے، مجھے ایک صرف یہ چیز بتائیں، اپوزیشن سے تو یہ شک لگ رہا ہے باتوں سے کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا قانون بنا لیا جائے کہ جس کو دھرنا ہے اس کو دھر دیں۔ ایک بات مجھے بات بتائیں، وہ تو صرف اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت ہے نا، جو نیب کے لاز ہیں اس میں کون سا وارنٹ ہوتا ہے؟ نہیں ایک مجھے بتائیں کون سے وارنٹ کے تحت گرفتاریاں ہوتی ہیں نیب لاز کے اندر؟ نیب میں وارنٹ ہی نہیں، وارنٹ ہی نہیں ہوتا۔ ابھی ان کے چیف نے اس کی ریکمنڈیشن دینی ہے، اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں۔ نہیں یو رائٹ، ٹھیک بات نہیں ہے زبیر بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا، بات کرنے کا میرا مقصد ہے کہ آپ نے دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ملکی اسلامیت آپ نے 15 ستمبر سے پہلے یہ لیجسلیشن کرنی۔ لیٹس کیپ اٹ ٹو فیٹف بیکاز دا ڈیبیٹ از کہ کیا اپوزیشن پارٹیز ایسا کوئی چیز کرنے جا رہی ہے جس سے ہمیں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کا واپس کوئی ایسی سچویشن تو نہ ہو جائے۔ میری یہ کویسچن یہ ہے، اور میں کنونسڈ ہوں اس بات سے کہ فیٹف کی یا تو ہم انٹرپریٹیشن بہت ہی معصومیت سے کر رہے ہیں۔ فیٹف ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کون سا ادارہ اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے رسپانسبل ہوگا، چاہے آپ کو آج چینج بھی کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ فیٹف یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں جو ہر کنٹری انجوائے کرتی ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ اس کو واپس دھکیل دیا جائے ایک ایسے انکانسٹیٹیوشنل 2014 میں ہم ویسٹ منسٹر سسٹم کے فالو کرتے ہیں، جی کرتے ہیں۔ انکلیمڈ ویلتھ کا لا ہے ادھر، آپ کو پتا ہے انکلیمڈ ویلتھ کا لا ہے کیا؟ کہ آپ نے برڈن آف پروف زبیر بھائی پہ ہے کہ آپ نے اس کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں کال کی بات کر رہا ہوں جہاں یہ بات سمجھی، یہ تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں بندوں کو اٹھانے کی۔ ایک سیکنڈ، واٹ از دا ڈفرنس دین بٹوین فارمر سوویت یونین انڈر KGB اور نازی جرمنی، جہاں آپ بندے کو اٹھا کے لے جائیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم کوئی وارنٹ بھی نہیں دیں گے؟ لیکن دنیا میں حالات دیکھیں، ایمان علی کا کیس ہے، ایمان علی کا کیس ہے، وہ پیسے ڈالر اس کے پاس تھے اور وہ پکڑی گئی، اس کی ضمانت ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے ایک اور صاحب کا کیس آیا، وہ کہتے ہیں اس کے بعد پیسے نہیں تھے، اس کی بھی ضمانت ہو گئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو لیٹس بول، اگر یہ غلط ہے لیٹس بول یہ غلط ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے، تو دوبارہ کہیں قومی اسمبلی کہیں جا تو نہیں رہی ہے، ڈیبیٹ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، دوبارہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے، پر ڈیٹ از 15 سپٹمبر سے پہلے ہم نے نکلنا ہے۔ سعید غنی صاحب آپ کا سلوشن کیا ہے؟ اس کو واپس نیشنل اسمبلی میں لے کے جائیں، جوائنٹ سیشن میں لے کے جائیں، باہر پھینک دیں کاغذ کو، کیا کریں؟
دیکھیں ایک تو جو بنیادی چیز ہے کہ کوئی بھی لیجسلیشن ہو اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے لیے ہمارے نظام کے لیے بہتر ہے تو یہ رسپانسبلٹی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرے اور تمام پارٹیز کو بٹھائے اور ہمیشہ وہ لیجسلیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے جو بائی میجورٹی نہیں بلکہ بائی کنسنسس ہو، وہ اچھی ہوتی ہے، تمام آن بورڈ ہوتے ہیں، اس پہ کبھی کنٹروورسیز نہیں کھڑی ہوتی تو وہ کریں۔ لیکن بدقسمتی سے اس حکومت کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ وہ تمام جماعتوں کو ساتھ بٹھا کے ان کو کنونس کرے کہ یہ چیز اگر ہم لے کر آئیں اس کو قانون کے طور پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے۔ آپ قانون لے کر بھی آتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تم کرو نہ کرو، تمہارے ساتھ تم نے یہ کرنا ہے، تم الزام بھی لگائیں گے، میں الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، ساری چیزیں کہیں گے، لیکن پھر یہ کہیں گے نہیں اپوزیشن گورنمنٹ اپوزیشن جو ہے وہ آئے گی اور منت ترلے کر کے ہماری مدد بھی کرے گی۔ یہ اپروچ بیسیکلی بڑی غلط ہے اور آپ کو کوئی نہیں روکتا، دنیا بھر میں ہوتا ہے، اپوزیشن کے ساتھ ڈفرینٹلی ہینڈل کیا جاتا ہے، آپ کا جو ٹارگیٹ ہے کرتے رہیں، لیکن اگر آپ اس کو وکٹمائز کریں گے، اس کی تذلیل کریں گے، اس کو اہمیت نہیں دیں گے اور پھر توقع یہ کریں گے کہ اپوزیشن آپ کے پاس آئے گی اور خود ہی آپ سے کرے گی کہ ہاں جی بتائیے میں ووٹ کا کروں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور یہاں تو بہت ساری چیزیں ہم نے اس لیے کر لی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے حق میں ہے، ہم نے کر دی، ورنہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے تو شاید ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے، رسپانسبلٹی ان کی ٹھیک کریں، بیٹھ کے بات کریں اور چیزوں کو چلائیں، لیکن بنیادی طور پر آپ کہتے ہیں کہ کا مظاہرہ کیا آپ پھر اس اخباری رپورٹس کو صحیح آپ ان اخباری رپورٹس کو اس پہ مزید بھی بات کریں گے بریک کے بعد، لیکن مجھے آپ کی بات سن کے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو اخباری رپورٹس ہیں جیسے ڈان اخبار میں جو چھپا ہے کہ جو تو میں ہوئی ہے سینٹ کے اندر ڈاکٹر شہزاد وسیم کی، جہاں اپوزیشن نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ان کے پہلے کے جو کامنٹس تھے جہاں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں، پیسہ باہر لے جاتے رہے، وہ ایک چیز ہے جو بدمزگی ہوئی ہے وہاں پہ، جہاں اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ معافی مانگیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں معافی نہیں مانگوں گا، وہاں سے یہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا ہے۔ تو یہ بھی تھوڑا سا پھر ہمیں ڈیبیٹ کرنا پڑے گا کہ کیا مسئلہ فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن کا ہے یا بد اعتمادی کا ہے، برے تعلقات کا ہے، جو ٹینشن ہے پارٹیز کے درمیان اس پہ ہے، اور جو اس وقت سیاست میں ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین یہ اہم سوالات ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ آج سینٹ میں جو کچھ ہوا، جہاں فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن اور قوانین پاس نہیں ہو سکے، کیا اس کا تعلق محض اس قانون کی روح سے ہے، اس کی اسپرٹ سے ہے جس سے پہلے پی پی ایم ایل این نے نیشنل اسمبلی میں سپورٹ کیا تھا، یا اب پی ایم ایل این اپوزیشن اور حکومتی جماعت تحریک انصاف میں تعلقات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں گزشتہ 8-10 دن میں، جس کی وجہ سے یہ قوانین جو ہے وہ پاس نہیں ہو پا رہے؟ یہ ڈسکشن میں شروع کرتا ہوں۔ زبیر صاحب تعلقات بھی تو خراب ہو گئے نا پچھلے 10-12 دن میں۔ تعلقات تو حکومت سے ہمارے تھے ہی نہیں اچھے، کبھی بھی نہیں تھے۔ پہلے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لے کر آؤ۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں اس میں تھوڑا سا اگر آپ کہہ سکتے ہیں مطلب دیر آر سرٹن پرسنالٹیز آن دا گورنمنٹ سائڈ جن کی طرف سے کبھی بھی تعلقات، آپ ڈرا رہے ہیں حکومت کو، مثال کے طور پر پرائم منسٹر کے ساتھ کبھی بھی نہیں۔ شہباز شریف صاحب باقاعدہ گئے ہیں ان کے گھر میں، مولانا فضل الرحمان کے گھر ملنے کے لیے گئے ہیں، پولیٹی پارٹی کہتے ہیں ڈراپ تعلقات کی بات کروں نا، گورنمنٹ خراب ہو گئے ہیں نا، اچھے کبھی بھی نہیں تھے، اچھے اور خراب ہو گئے۔ پتہ اتنے خراب تھے موہت کے کرونا میں تو ہاتھ نہیں ملاتے آپ، کرونا سے پہلے بھی پرائم منسٹر ہاتھ نہیں ملاتے تھے، دیٹس آن ریکارڈ۔ تو اتنے خراب، تو دیر آر گڈ پیپل۔ کسی اور سے ملاتے تھے ہاتھ؟ اب مجھے نہیں پتا، ان کو پتا ہوگا، پرائم منسٹر ہاؤس میں تو سب سے ہی ملاتے ہوں گے، مطلب ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں ہاتھ ملانے سے ٹائم ضائع ہوتا ہے، کیونکہ محمد یہ بھی ہو سکتا ہے، قائد اعظم گئے تھے 500 لوگوں نے لائن لگائی، but that's not true and I don't want to bring in my personal experience with him over the years but آپ سمجھ جائیں۔ ٹھیک تو بیسیکلی پھر کیا ہوا؟ لیکن تعلقات، آپ کا پوائنٹ کوسچن بالکل بنتا ہے کہ تعلقات خراب مزید سعید دہری صاحب نے کہا ہے، جو اب جہاں ختم ہوا نا ڈسکشن، سعید دہری صاحب نے کہا ہے کہ طریقہ بھی ہوتا ہے کام کروانے کا، وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے لیجسلیشن از اباؤٹ کوآپریشن۔ ٹھیک، لیجسلیشن میں دونوں سائڈز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن ہی کو اچھا وہ کوآپریٹ کرنا چاہیے، دونوں طرف سے ایک اپروچ ہونی چاہیے۔ سعید دہری صاحب کے استدلال سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی اپوزیشن سے تعلق رکھنے کی بھی ضروری ہے حکومت کا۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا، کہیں بھی لیجسلیشن آپ یہ دیکھیں، سپوز کریں ایک اپوزیشن حکومتی نمائندہ اٹھ کے یہ کہتا ہے لیجسلیشن پاس ہونے سے پہلے یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، دین ایکسپیکٹ اپوزیشن ٹو سائن آف، تو بڑا مشکل ہوگا۔ تو ڈاکٹر شہزاد وسیم کے جو کامنٹس تھے سینٹ کے فلور میں
कि इन लोगों ने आई थिंक इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट ना उस वक्त आप नाम नहीं लिया वैसे लेजिस्लेशन उन्होंने करनी किया। है, आप लेजिस्लेशन करने के लिए अच्छा माहौल क्रिएट करें ना, आप एक बातचीत के लिए Priority, अच्छा देखिए, माहौल अगर ये क्रिएट बात नहीं, देखिए मैं देखिए, आपकी इनका फिर मिसाल दे argument देता ये हूँ है मोहित कि भाई। शहजाद वसीम और आपकी जमात को कुछ तो रिस्पेक्ट करनी है ना ऑपोजिशन अच्छा, मैं बात आप कम से कम एक हफ्ते के लिए जरदारी साहब के खिलाफ बात करना बंद कर दें नवाज शरीफ। अच्छा, मैं बात तो आगे देखिए, जब मुल्क की बात होती है, मुल्क की लेवल पे फैसले होते हैं, तो हम धरने में थे, हमारे बड़े संगीन किस्म के ताल्लुकात खराब थे, हम हुकूमत गिराने की बातें कर रहे थे, यमन फौज भेजने का मामला आ गया, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। उस वक्त धरना खत्म हो नहीं, गया, सर, हम धरना खत्म करके करके अंदर गए थे, हम धरना खत्म Timing की कर, सर मैं उधर होता था, सर इस पे तो 2016 में यमन का इशू आया था। वो धरना उनके सर पे चलता था, खुदा वास्ते मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 2014 में नहीं यमन का इशू हुआ था, 2016 फौज के भेजने की बात हुई, हम खत्म धरना तो खत्म हो गया ना 2014 में। हम खत्म करके हम अंदर गए, खान साहब ने कहा कि मतलब बात की, सबने उसे एक्सेप्ट किया, और हमने जो इतना बड़ा मसला होने जा रहा था कि जो यमन फौज भेजने की बातें हो रही थी, बात खत्म हुई। क्या हल किया, सारे खिलाफ थे यमन। एपीएस देखिए, एपीएस वाला इशू हुआ, मैं बात करते जाए, मैं देखिए मैं बात वो बात दूसरे आगे नहीं, एपीएस का इतना बड़ा इशू हुआ, जब मुल्की सालमियत का मसला होता है, इतने बड़े आपकी हम दहशतगर्दी फेस कर रहे थे, उसमें भी जो डिसीजन मेकिंग हुई थी बड़ी, आप उसमें भी कह रहे हैं बड़े अजीब से लॉज पास हुए थे, ठीक है, बट हुए थे, हालात ऐसे थे। अब हालात ऐसे हैं, आपने मेरे अपने हालात नहीं देखने, अपने मुल्क देखना, मुल्क क्या तो हम हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि शहजाद वसीम ने गलत कह दिया, उधर से गलत हो गया, क्या इससे मुल्क आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? अगर गवर्नमेंट की, सईद गनी साहब ठीक बात करें, गवर्नमेंट की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर आप अपोजिशन की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि, और पीपल्स पार्टी की हद तक ये बड़े चैंपियन है, बड़े, जितना कानून, आइन, कल्चर, रवायात को ये देखते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की हद तक उसकी बिल्कुल उलट करते हैं सिंध के अंदर। अच्छा। अभी कराची में 6 जिले कर दिए जी, सबसे बड़े स्टेक होल्डर कराची के 5वां एक बढ़ाया है, 7 हो गए, 7 कर दिए। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है कराची में जी? तहरीक इंसाफ। दूसरा स्टेक होल्डर कौन है जी? MQM। उन दोनों से पूछ के किए, उन दोनों से पूछ के किए। हाँ। इनकी जो लेजिस्लेशन है, कहते हैं ये है कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो कौन होना चाहिए, जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी है उसका होना चाहिए, ठीक है। सिंध के अंदर इसको उल्टा करते हैं। वहां क्या है? नहीं दिया हमें। नहीं, आप याद करें, जो PAC का जो हेड है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो तरीके इंसाफ को होना चाहिए, वो नहीं दिया इन लोगों ने। सईद गनी साहब, इल्जाम ये है इस्लामाबाद से कि सेंटर में आपका स्टैंडर्ड और है, सिंध में स्टैंडर्ड आपका और है, डबल स्टैंडर्ड की खेल है। देखिए, पहली तो मैं गुजारिश कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट बनाना इज नॉट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन, इस प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। और इसमें मैं चले अखलाकी तौर पर तो ये मान लूँ कि चले हमें मशावरत कर लेनी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर हम बिल्कुल पाबंद नहीं हैं कि किसी नए डिस्ट्रिक्ट को बनाते वक्त किसी एक सियासी जमात से 2 सियासी जमातों से मशावरत करें। और मुझे हैरत इस बात पे होती है कि ख़ासतौर पर क्योंकि कई लोग कहते हैं कराची पे 18 टाउन बना दो, 7वें पे एतराज़ है, 7 नहीं करो 18 कर दो। मुझे तो समझ नहीं आती कि मकसद क्या है। तो जो डिस्ट्रिक्ट हमने बनाया भी है, सच्ची बात ये जो हमेशा मशावरत नहीं भी की, जिसको हम थोड़ा सा इजी ले रहे थे कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, इस पर तो एतराज का जवाब कोई नहीं है कि सूबा सिंध का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला जिसकी 40 लाख की आबादी है, उसको अगर हम 2 जिलों में तकसीम कर देते हैं तो वहां रहने वाले लोगों को फायदा है, इसमें नुकसान किसी का क्या है? एक जगह कहीं किसी बात इनके लोगों ने रेस की थी कि आपने सही भाई, बाकी 2 से पूछ लेते थे, अच्छा काम करने जा रहे थे, मैं भी यही कह रहा हूँ। नहीं, मैंने आपसे पूछ लेते तो क्या खराबी थी? मैं आपसे ये कर रहा हूँ, देखिए मैंने अभी आपको कहा हम जिला बनाते वक्त पूछने के पाबंद नहीं है, नंबर 1, लेकिन अखलाकी तौर पर हमें पूछ लेना चाहिए था, मैंने इस बात से इत्तफाक किया। लेकिन जो नहीं पूछा उसकी एक वजह यह है कि हम इस पर बड़े कंफर्टेबल थे कि जो काम हम कर रहे हैं इसके पीछे बदयानती कोई नहीं है, ये एक अच्छा काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, इस पर किसी को एतराज करने का कोई जवाब बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल जब उनकी तरफ से एतराज आया तो हमने बार बार पूछा कि इसमें नुकसान क्या है, इसमें नुकसान क्या है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और ये बात भाई आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो और मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूं, और यही आपका फलसफा लेके यही काम हमने फेडरल में किया कि हम ले आए भाई, हमारी एक ऑब्लिगेशन है 15 सितंबर तक हमने करनी है। हमने कहा मुल्की सालमियत का मसला है, पर्सनल ग्रजेस नहीं है, मुल्क के लिए अच्छा करने जा रहे हैं, तो हमने फिर क्यों ये किया? नहीं, लेकिन अली 15 सितंबर में लेट द डिबेट टेक प्लेस ना, इसमें क्या मसला है? वोट चाहिए। मैं यही कह रहा था ना, फिर आप विद रिकमेंडेशंस पास कर देते ना सेनेट से,
میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اچھی نیت کے ساتھ کر رہے تھے نا, آپ سمجھتے تھے بڑا خطرناک ڈریکولین لا ہے, واپس اسمبلی میں بھیج دیں, یا آپ کو اپنے قومی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. صحیح کہہ رہی صاحب. علی نواز صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ ایک گڈ ول میں قومی انٹرسٹ میں ایک قانون کو لے کر آئے ہیں سینٹ سے پاس کروانے کے لیے, جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک 40 لاکھ کے ڈسٹرکٹ کو 2 میں سپلٹ کر دیا ہے تو ہم پبلک انٹرسٹ میں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نیشنل انٹرسٹ میں بل لے کر آئے ہیں, آپ ذاتیات کے معاملات میں پھیل گئے. یہ شہزاد وسیم معافی مانگیں, اگر شہزاد وسیم کہہ دیتے ہیں آج وہاں پر کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, تو پھر کیا معاملہ ختم ہو جاتا؟ نہیں, دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ہماری ایک کمیٹی بنی ہے وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی, وہ باہر اپنے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں ہمارے خلاف, ہم باہر ان کے خلاف بھی دے رہے ہوتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر اس میٹنگ کے اندر بیٹھ کے وہ مجھے گالی دیں, میں ان کے گالی دوں, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ میٹنگ آگے چلے گی؟ میں تو برداشت نہیں کروں گا اگر میٹنگ میں بیٹھ کے میرے متعلق کوئی بات کریں گے الٹی سیدھی, اور یقیناً اگر میں کروں گا تو وہ برداشت نہیں کریں گے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں بیٹھ کر کیا ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں اور وہاں کا ایٹماسفیئر آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں. میں اس میٹنگ میں بیٹھ کے کسی پی ٹی آئی کے وزیر پہ پابندی نہیں لگا سکتا ہوں. تو میں باہر علی نواز صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر ہی, یعنی اس میٹنگ میں اگر آپ نے کام کروانا تھا, یہاں آپ اگر چاہتے ہیں کہ زبیر صاحب جو ہیں وہ کچھ آپ سے ایگری کر لیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو گالی بھی نکالیں اور ان سے ایگریمنٹ کریں. یہاں آپ کم از کم آپ کو منت, پھر اس کی بھی میں بھی ایک مثال دوں گا. اب یہ دیکھیں کہ آپ کو آرگومنٹ سمجھ آ گیا, کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک آپ سے ووٹ لے لیں, کم از کم وہاں تو تمیز سے ووٹ لیں. وہ کہہ رہے ہیں ملک کی سامنیت پیچھے ہے, ہماری ایگو بڑی ہے. اب یہ اس کا یہ آرگومنٹ ہے. چلو میں اس کو پیچھے کرتا ہوں. صحیح آپ نے نہیں کہا, میں اچھا میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنی ہے, اس کے اندر بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کو گالی دیں, ہم برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہی آرگومنٹ دیا نا. این سی او سی کا رول دیکھا آپ نے دیکھا؟ بالکل دیکھا. این سی او سی کی میٹنگ اسد بھائی ہیڈ کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ای سی سی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے پہلے مراد علی شاہ صاحب آ کے پریس کانفرنس کر دیا کرتے تھے, اس کے بعد بھی کرتے تھے, اس کے بعد بھی کر دیا کرتے تھے. پر این سی او سی اپنے ڈیسیژنز لیتی تھی اور اسے وہ امپلیمنٹ ہوتے تھے, ان کی رائے مانی جاتی تھی, کہیں نہیں مانی جاتی تھی. میں ایک بات میری بات تو سمجھے نا, چیزیں جب میں آرگومنٹ بینڈ کر رہا ہوں, میں صرف آپ کو بات کر لیں. زبیر بھائی میں بات میں آرگومنٹ کیا بلڈ کر رہا ہوں, میں آرگومنٹ یہ بلڈ کر رہا ہوں جب میری نیت ٹھیک ہے, جب میں ملک کے لیے سوچ رہا ہوں تو میں کئی چیزیں پیچھے رکھ دیتا ہوں, میں اپنی ایگوز پیچھے رکھ دیتا ہوں. ایک سیکنڈ جی علی, اس میں میرا خیال ہے پارٹی پوزیشن, یہ تو ایک مینجمنٹ سٹائل ہے, ٹھیک بات, اینڈ مینجمنٹ سٹائل میں اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ دس پارٹی اور دس پارٹی. اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے اور دونوں نے مل کے کرنی ہے تو یہ تو ایک بڑا ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے, یو بلٹ اپ اے گڈ انوائرمنٹ. اس میں کیا ہم بحث کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ جو مرضی کہہ لیں آپ پھر بھی کرتے. اینڈ بائی دا وے یہ آپ سن لیں, اگر یہ آپ کا آرگومنٹ اس وقت ہولڈ کرتا کہ آج لاسٹ ڈیٹ ہوتی, آپ کیا آرگومنٹ ہولڈ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر شہزاد وسیم نے اپولوجائز کیا ہے, انہوں نے نہیں اس میں دل آزاری ہو گئی, کیا یا نہیں کیا. بٹ پہلی چیز تو یہ ہے آپ کو کارڈیل ایٹماسفیئر تو چاہیے ہوتے نا. یہ آئی مین اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. ایک سیکنڈ, کولڈ وار نیگوسیشنز ہو رہی ہیں چائنا اور یو ایس کی, تو اس وقت آپ اپنے سارے خراب تعلقات کو چھوڑ کے بات کریں گے. کیمپ ڈیوڈ میں ہو رہی ہے ایجپٹ اور اسرائیل, آپ تمام کہ جی 67 میں آپ نے یہ کیا, 48 میں آپ نے یہ کیا, آپ چور ہیں, آپ ڈاکو ہیں, اور انور سادات صاحب وہ کب کرتے نا. زبیر بھائی مجھے ایک بات بتائیں, 18ویں ترمیم پہ کتنی ہماری آپس میں آج ٹاک ہو چکی ہے, ہو چکی ہے نا ہماری. آپ پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے, 18ویں ترمیم کے بعد ایک بات نہیں سنیں گے. اس کے اندر اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں پی سی سی کی بات کرنی ہے, پروونشل فائنینس کی, تو میرا ایک اچھا ماحول ہونا چاہیے. کوئی میں نے چیزیں آپ سے لینی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو دینی ہے یا ڈسٹرکٹس کو دینی ہے پروونشل فائنینس کمیشن دے کے. اچھا یہ مسئلہ کیا ہے زبیر بھائی؟ آپ کا آرگومنٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ملکی آپ گرے لسٹ بھگت چکے ہیں, آپ تو ایسے کر رہے ہیں کہ فیٹف نے کہا ہے کہ 27 تاریخ کو اگر شام تک 10 مہینے یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پینڈنگ رہا ہے, 10 مہینے, اور آپ یہ چاہتے ہیں نیک آف دا ٹائم ہم اس طرح. Because I think let's give. اب آپ کرنا کیا ہے, نیکسٹ کیا کرنا ہے, اس کو جوائنٹ سیشن میں لے کر جانا ہے. ایک تو اگر آپ میرے سے پوچھیں گے, مجھے شدید اختلاف ہے and I will continue to have that اختلاف کہ یہ جو 180 days کا بغیر وارنٹ کو اریسٹ کریں, کسی کو بھی, جی کسی کو بھی پکڑا جا سکتا ہے. I mean this is unfair. اور میں یہ سمجھتا ہوں under the garb of FATF we are passing legislation جو کسی کے ہاتھ میں بھی مس یوز ہوگی. بالکل. اور دوسرے ہماری اتنی انیبلٹی ہے
کیا ہم انٹرنیشنل فورم میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو قانون آپ انڈیا کو نہیں فورس کر رہے ہیں, جو آپ کسی اور کو نہیں فورس کر رہے ہیں, وہ ہمارے اوپر کیوں لاگو کر رہے ہیں؟ I think it's only fair. Are we an independent country or not? اس میں آپ سیف گارڈ کیا رکھ رہے ہیں؟ سادے آدمی, بہت سادہ آدمی. دیکھیں سیف گارڈ کیا رکھ رہے ہیں؟ سادہ بھائی. ہاں میں سادہ ہوں کیونکہ میں کافی چیزیں یہاں بول نہیں سکتا جو آپ کو ٹھیک ہے میں بول دیتا ہوں. آپ بول دیں. اچھا ان کو بولنے دیں جو میں نہیں بول سکتا. 180 دن کی گرفتاری میں سیف گارڈ کیا رکھ رہے ہیں؟ کسی کو بھی پکڑ سر عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں ہیں کہ نہیں؟ بھائی قانون جب کہتا ہے اٹھا سکتے تو عدالتیں کچھ نہیں کر سکتے. کس نے کرنا ہے؟ اس میں تو غالباً یہ ہے کہ عدالت میں آپ نے جواب نہیں دینا شاید. 3 tiers ہے, 3 tiers ہے. دیکھیں کئی جگہ بہت کلیئر سٹینڈ آتا ہے عدالتوں کا, انٹرپریٹ کرتی ہے وہ. اگر یہ سمجھتے ہیں غلط ہو گیا, عدالتیں موجود ہیں نا, ہم اس میں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. نیشنل اسمبلی کی جا تو نہیں رہی. کیا قانون میں یہ لکھا ہے کہ عدالت اس کو ایگزامن کر سکتی؟ نہیں, اس قانون میں نہیں ہے, اس قانون میں نہیں ہے. اس قانون میں یہ ہے کہ عدالت کیسے انٹرویو کرے؟ 180 days کے لیے چلتی ہے جو آپ کے قانون ہوتے ہیں. قانون اگر یہ کہتا ہے 90 دن تک آپ ہولڈ کر سکتے ہیں تو عدالت 90 دن کی انٹرپریٹیشن کرے گی. اگر قانون یہ کہتا ہے 180 دن تو عدالت یہی وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ خود جا کے چینج کریں نا قانون, ہم تو انٹرپریٹ وہ کریں گے جو قانون بن گیا. زبیر بھائی آپ کو unless they strike down the amendment itself, کر سکتی ہیں, کر سکتی but ہیں, that's a separate thing, کر سکتی but ہیں. that's a rare thing. عدالت سٹرائک ڈاؤن کر دے یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں مطلب but that's a very rare thing. غلط ہو گیا موہت بھائی. آپ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سمجھتے ہیں غلط ہو گیا. ہمیں نیشنل اسمبلی میں سمجھ نہیں آئی, ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں سمجھ نہیں آئی, ہمیں جا کے سینٹ میں جب شہزاد وسیم نے کوئی باتیں کی تو ہمارا ایک دماغ روشن ہوا اور ہمیں پتہ چلا یہ کتنا بڑا ہم کام کرنے جا رہے ہیں, تو ہم نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. ہماری نیت اگر اچھی ہوتی تو ہم اس کے ریکمنڈیشن کے ساتھ واپس نیشنل اسمبلی میں, وہ اس قابل ہی نہیں تھا, ہم نے پورا اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. سمجھ آ گئی ان کی بات. آگے چلنے کا طریقہ جو آپ نے بات کی ہے, ابھی بھی دیکھیں اس کا جوائنٹ سیشن بلایا جا سکتا ہے, جوائنٹ سیشن حکومت بلائے گی اور اس کے اوپر دوبارہ آپ بیٹھیں, اس کے اوپر اگر آپ کی کوئی چیزیں ہیں دوبارہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور جس چیز میں ملک کی بہتری ہے اس طرف ہمیں قدم بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس ساری ڈسکشن میں مولانا فضل الرحمان جو بات رہ گئے, بریک ہم لے لیں, پھر ذرا غور کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب کی ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے اس کی اہمیت اس وقت کیا بنتی ہے. نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. فیکٹ آف کے قوانین اور سینٹ میں جھگڑے کے حوالے سے تو بہت بات ہو گئی, لیکن مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کا لندن سے آنا جانا جو ہے وہ درمیان میں ہی رہ گیا. وہیں سے بات کا ہم آغاز کرتے ہیں. جناب سعید غنی صاحب, یہ جو مولانا فضل الرحمان ملٹی پارٹی کانفرنس لانا چاہتے ہیں جس پہ ایک نیا چارٹر وہ لانا چاہتے ہیں, چارٹر ڈیموکریسی کی بجائے, اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی وہ تفصیل سے تو خیر مولانا صاحب کو نہیں سنا, لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میری اپنی یہ رائے ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچیومنٹ تھی کہ 2 مخالف سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کر طے کیا کہ ہم نے آگے ملک میں ڈیموکریسی کو کیسے بڑھانا ہے. لیکن اس پر بھی شاید ہم جو سوچ رہے تھے اور یا جو اس کے بعد ہم نے ریفارمز کیے, چاہے وہ نیب کے چیئرمین کے لگانے کے حوالے سے ہو, چاہے الیکشن کمیشن کی جو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہو کہ کس طرح اس کے ممبرز اور چیئرمینس کو ہم چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کریں گے, چاہے کنڈکٹ آف الیکشن ہو جس میں نئی لیجسلیشن بھی ہم نے کی. لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں یا ججز کے اپوائنٹمنٹس ہوں تو الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو شاید جو نتائج ہم سوچ رہے تھے یا جو بہتری ان تمام تبدیلیوں سے ہم سوچ رہے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکی ہے. الیکشن آج بھی متنازع ہیں, ججز کے اپوائنٹمنٹس آج بھی کنٹروورشلز ہیں, نیب کا کردار آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اس کو ایک امپارشل ادارے کے طور پہ کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایک ضرور ڈسکشن ہونی چاہیے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے غور کریں کہ اس ملک کے نظام کو اگر بہتر بنانا ہے, جمہوریت کے ہمارے سسٹم کو مزید پاورفل کرنا ہے اور جو آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس پورے سسٹم کے اندر اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, تو کوئی اور ہمیں اسٹیپس لینے پڑیں گے. ضرور اس بات کی ضرور ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں تو ساری سیاسی جماعتوں میں تحریک انصاف کو بھی بلائیں گے کیا آپ؟ دیکھیں اب ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی اے پی سی میں تو اے پی سی کی جو اے پی سی اپوزیشن کی ہوگی اس میں تو ان کا آنا بنتا نہیں ہے, لیکن اگر یہ اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ اس کے اندر بہتری آئے, تو اگر اپوزیشن کی پارٹیز کی جانب سے کوئی ایسا چارٹر آتا ہے جو پورے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہے تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا اپوزیشن کی, آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے جی اس میں کہ مولانا کے ساتھ؟ دیکھیں ایک تو آپ مولانا کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں تو ایمفسس شہباز شریف صاحب نے آؤٹ آف دا وے جا کے فوکل پوائنٹ فوکل نہیں ہے وہ پوائنٹ نہیں, مطلب اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت از پی ایم ایل این,
اور پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت بھی, مولانا ہی تو ہیں بیچارے جو فارغ پھر رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی کین فوکس, کشمیر کمیٹی بھی نہیں ان کے پاس. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, مطلب دیکھیں نا, پچھلی دفعہ بھی جب دھرنا ہوا تھا تو ہمارے جو ایشوز تھے اس میں ایک بیسک 2-3 ایشوز, ایک تو یہ تھا کہ وی شوڈ سیٹ دا ایجنڈا, وی آر دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی, سٹیکس ہمارے سب سے زیادہ ہیں, اسمبلی ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی ہے کیا ہے, اور کس طرح سے حکومت کو مطلب وی آر اگینسٹ کہ جی دھرنا دے کے آپ اسلام آباد میں بیٹھ جائیں اور حکومت کا تختہ ہو جائے, جو کوئی بھی ایک ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا کہ پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ ہم کوئی تحریک چلانے کے موڈ میں نہیں ہیں. آج صبح ہی میں نے دیکھا. یہ کس نے کہا ہے؟ پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن نہیں ہے, پی ایم ایل این نے وضاحت کی ہے کہ ہم کوئی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے موڈ میں نہیں ہیں بالکل بھی. دیکھیں اے پی سی, دیٹ از ایگزیکٹلی دا ریزن کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, اپوزیشن پارٹیز, وہ ملیں گی. جو سچویشن پریویل کرتی ہے فارن پالیسی, اکنامک, جو بھی گورننس کے ہیں, اینڈ دا وے فارورڈ کہ ہم نے کس طرح سے آگے چل رہے ہیں. ڈو وی ایکسیپٹ دا کنٹینیوشن آف دس گورنمنٹ فار اندر 3 years, یا ہم کوئی ایسی فیصلہ کریں؟ ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا. ایبسلیوٹلی, وہ تو اے پی سی بلا کس لیے رہے ہیں؟ پہلے تو آخر بلاول بھٹو تو میرا خیال ہے سعید غنی صاحب, یہ لوگ ایسی اسٹیٹمنٹس کہتے رہے نا کہ اس حکومت کو ہٹانا ہوگا, سعید غنی صاحب اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. کیا موقف کیا ہے کہ یہ حکومت سے جان چھڑانی ہے یا نہیں چھڑانی؟ چھڑانی ہے. نہیں, جان تو ملک کی چھڑانی ہے اس حکومت سے, وہ تو ضروری ہے بہت. لیکن اگر اے پی سی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ڈیسیشنز وہاں سے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اس وقت میرا پوائنٹ آف ویو کچھ ہو سکتا ہے, زبیر صاحب کا کچھ ہو سکتا ہے, کسی اور جماعت کا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن جب ایک جگہ بیٹھیں گے تو وہاں سے جو بھی ریلیز, یعنی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ایم پی سی میں فیصلہ ہوگا کہ عمران خان سے جان چھڑانی ہے کہ نہیں چھڑانی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں, جس طرف یہ پورے ملک کو لے گئے ہیں, اس کے لیے تو بہت ضروری ہے, ملک کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جلدی جانا چاہیے. لیکن اگر میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے, تاکہ وہ جو آپ کی ذاتی رائے میں اور آپ کی پارٹی کی, لیکن دوسری رائے کس کی ہے؟ آپ کی ذاتی رائے میں ان کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے. جو دوسری رائے ہے, نہیں جو دوسری رائے ہے کہ ان کو انہوں نے حکومت بنا کر دیا ملک کی معیشت کا, وہ کس کی رائے ہے؟ وہ پارٹی کی رائے. نہیں, میری بات سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملک کے حالات انہوں نے کر دیے ہیں تو ملک کو بہتر کرنے وہ بھی آپ کی رائے ہے. ان سے جان چھڑانا نہیں, ان سے لوگوں جان, لیکن جب میں کہتا ہوں 5 سال پورے کرنا چاہیے, وہ اس لیے ہے کہ یہ مظلوم نہ بنے. یہ 5 سال پورے کر کے جائیں تاکہ لوگ ان کو کہیں کہ تم نے وعدے کیے تھے, بتاؤ تم نے کیا کیا. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سعید غنی صاحب کہ 2 آپ نے اوپینینز دی نا متضاد قسم کے. ایک آپ نے کہا میری ذاتی رائے, دوسری کس کی رائے ہے؟ میں دوبارہ وضاحت کرتا ہوں. ایک تو آپ کی رائے ہے کہ 5 سال مکمل کرنے چاہیے, موقع فیصلہ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال انہوں نے بنا دی ہے, جتنے لوگ بیزار ہیں, ان کو فوری طور پر جانا چاہیے. ملک کے لیے بہت ضروری ہے یہ. لیکن میں سمجھتا ہوں 5 سال اس لیے تو پورے کرنے چاہیے کہ یہ مظلوم نہ بنے, اور یہ نہ کہیں کہ جی 5 سال ملتے تو یہ پتہ نہیں تیر توڑ کے لے آتے ہیں, پتہ نہیں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیتے. اس لیے ان کو 5 سال پورے کریں تاکہ ایک دفعہ فارغ ہو کے جائیں. ٹھیک. علی نواز امان صاحب, آپ لوگ اتنا گھبرا گئے ہیں مولانا سے اور اس آل پارٹی کانفرنس اور ملٹی پارٹی کانفرنس سے کہ آپ لوگوں نے فوری طور پر کاؤنٹر کارڈ کے طور پہ پتہ کھیلا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لائیں. حالانکہ 6-7 مہینے, فروری سے رپورٹس پڑی تھیں, اگست ختم ہونے کو ہو گیا ہے, ان 6 ماہ میں آپ کو کبھی نہیں خیال آیا. آپ گھبرا گئے. ایک آپ نے مریم کو دیکھا, وہ پتھروں والا, ان کے لیڈر نے کہا گھبرانا نہیں ہے. ہاں, مریم کا وہ پتھروں والا سین ہو گیا. ان کے لیڈر نے کہا تھا مر جاؤں گا, باہر نہیں جاؤں گا. ٹھیک, بات کرنے کا مقصد یہ ہے موہت بھائی, اب یہ اے پی سی کی بات کرتے ہیں ہنسی آ جاتی ہے, اللہ کی قسم, مذاق نہیں کر رہا کہ آپ سیریس لیتے ہیں. آپ سیریس لیتے ہیں, میڈیا سیریس لے رہا ہے ان کی اے پی سی کو, ان کی اپنی لیڈرشپ سیریس لے رہی. دیکھیں اے پی سی ہو کیسے سکتی ہے. ابھی انہوں نے فضل الرحمان صاحب کو بھی رگڑ دیا اپنی باتوں میں, زبیر بھائی نے. اب سنتے انہوں نے کہا وہ میجر پارٹی نہیں ہے, ہمیں ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا. پچھلی دفعہ انہوں نے کہا لیڈرشپ دے رہے ہیں فضل الرحمان کو, لیڈرشپ دے رہے ہیں فضل الرحمان کو. فضل الرحمان فیصلہ کریں گے, فضل الرحمان جو کہیں گے ہم ان کو فالو کریں گے. فضل الرحمان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, انہوں نے دونوں پارٹی سے مل کے کہا. آگے سنیں, اے پی سی نہیں, ایک اے پی ایل ہونی چاہیے, آل پاکستان مسلم لیگ لیڈرز, آل پاکستان مسلم لیگ لیڈرز, وہ بیٹھیں اور پہلے پتہ کریں کہ نون کی لیڈرشپ ہے کہاں. پھر پتہ چلے گا نا کہ مریم سے پوچھنے وہ جائیں گی, شہباز شریف کے ساتھ پوچھنے, زبیر بھائی سے پوچھنے جائیں گی. اگر شہباز شریف صاحب لیڈ
APC کی مجھے بات نہیں پتا کہیں بھی آپ کہاں پوچھ یار رہے ہیں کہیں یار میں تو وہ دیکھ رہا تھا مریم اتنی اچھی بڑی لیڈر ہے اور میرے خیال سے شہباز شریف کو ساتھ جانا چاہیے تھا نیب کے پاس اپنے چھتر چھایا لے کے جانا چاہیے تھا خیر چلیں ہم اپنے پتے پہلے ریویل نہیں کرتے آپ نے سوال پوچھا تھا بتانے لگے امپورٹنٹ چیز بتانے لگے کیا میں نے کہا ایک تو ہم اپنے پتے پہلے نہیں پھینکیں گے وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی لیڈرشپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ابھی نہیں کروں گا سن تو لیں وہ یہ کہہ رہے ہیں سن تو لیں لیکن ڈونٹ بی شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ اینڈ ڈونٹ گو برزرک کہ اگر وہ نظر آ جائیں زبیر بھائی ہم نون لیگ کو دیکھتے آ رہے ہیں میں جوان ہو گیا نون لیگ کی پالیٹکس دیکھ دیکھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر آل پارٹی کانفرنس میں MPC میں مریم شہباز شریف کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کریں گی اور وہاں نظر آئیں گی. آپ دیکھ لیجیے گا نا جو پہلے بھی آئی تھی APC پہلے بھی ہوئی تھی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی میں اور بات کرے گا. اب دوسری پارٹی دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہے. اب پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ سندھ میں گورنمنٹ ہے ان کا اسٹیک ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور آج سے نہیں ہے پچھلے 12 سال سے پہلے 5 سال فیڈرل گورنمنٹ بھی ساتھ ہے اور اس کے 6 سال سے پروونشل بھی ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے. ٹوٹل 13واں سال ہے ان کا. جو پیپلز پارٹی کا حشر زرداری صاحب نے پچھلے 2008 سے 2020 تک کیا ہے کہ جو پارٹی پورے پاکستان کی پارٹی تھی سکڑ کے انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہی کیا وہ اس طرح کی کسی APC کا حصہ بنے گی جو ایک تحریک چلائے گی اور جس سے حکومت گر جائے گی اور ری الیکشن ہوں گے. آپ مجھے بتائیں یہ مجھے بات بتائیں یہ بالکل نان سیریس لوگ ہیں. انہوں نے کہا ابھی دیکھیں اس سے بڑا موقع تھا ان کے پاس بجٹ میں. بجٹ اگر حکومت پاس نہ کر سکتے تو عدم اعتماد ہے سمپل سی بات ہے. صحیح کہہ نہیں صاحب پچھلی دفعہ 20 ووٹوں سے ہم جیتے بجٹ پاس کرے تھے 40 ووٹوں سے کرا دیا. صحیح کہہ نہیں صاحب خاصے الزامات اکٹھے ہو گئے بڑے سخت تیز و تند قسم کے زرداری صاحب کے حوالے سے پیپلز پارٹی. صحیح کہہ نہیں صاحب یور لاسٹ ورڈ. ان کو حق ہے اپنی بات کرنے کا لیکن حقیقت یہ ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جتنا اس ملک کی 40 سالہ تاریخ میں دبایا گیا ہے اور شاید پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کو الیکشنز میں ہروانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں کبھی جتوانے کے لیے ہمیں سپورٹ نہیں دی گئی ہمیں دھکے دیے گئے پنجاب سے تو خاص طور پہ. اور زرداری صاحب نے جو کچھ پارٹی کے ساتھ بقول ان کے کیا لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ 2018 کے انتخابات میں صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ نشستیں جیتی ہیں. جو آپ کہتے ہیں نا آپ نے برباد کر دیا سندھ کو لیکن سندھ کے لوگ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ اتنی سازشوں کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کو جتوا دیتے ہیں اور بہت ساری سندھ کی پارٹی بن گئی. اربن سینٹرز کہاں جیتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اتنا پاکستان کی سیاست کا اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کس طرح سے پنجاب کے اندر توڑنے کی کوشش کی گئی ختم کرنے کی کوشش کی گئی. 2008 کے الیکشن میں 13 کے الیکشن میں پورے پنجاب میں اگر ووٹ گنوا لے نا پورے پنجاب کی سیٹوں پہ ووٹ گنے علی نواز بھائی پورے پنجاب میں جہاں الیکشن لڑے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ میں آپ ان کے ٹوٹل ووٹ گن لیں تو دو حلقوں کی جیت نکلتی ہے. صحیح کہہ نہیں صاحب بات تو 30 سیکنڈ رہ گئے خالی. جی نہیں بات ختم کریں ختم ہو رہا ہے پروگرام. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو توڑ کے آپ کی جولی میں ڈالا گیا ہے وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لوگوں کو دباؤ میں ڈالا گیا کہ آزاد لڑو PTI پہ لڑو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ مت لڑو اگر لڑو گے تو ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے ہار جاؤ گے. یہ فیکٹ ہے. نام لے کے یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے لوگ شخصیات کو ووٹ دیتے ہیں. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ مناظرہ جو ہے جو یہ انتہائی تیز و تند قسم کی ڈسکشن ہے یہ آپ نے دیکھی فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن سے ملٹی پارٹی کانفرنس تک فیصلہ آپ کا ہے ناظرین. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آج اتنا ہی. بہت شکریہ.